हमें जो भेजा है एतराज लगा के भेजा, एतराज लगा के असेंबली के फोरम पे भेजा और वजीर आला साहब को अप्रूव करके भेजा। वजीर आला साहब के पास जो कॉपी गई है वो गिलगित बल्तिस्तान सर्विस ट्रिब्यूनल का बिल जो है वो अप्रूव करके भेजा, इधर ऑब्जेक्शन लगा के भेजा। तो अब इस तरह की सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त आज हमारे सामने है कि गुज़िश्ता दिनों हम इमरजेंसी से गुजर गए। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस गांव में आप जाएंगे उनके चैनल्स डैमेज हुए, उनके मतलब पुश्ते खराब हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गए। बहुत सारे जगहों के ऊपर इस वक्त इरिगेशन का पानी नहीं है, कहीं पे पीने का पानी नहीं है, कहीं पे क्या मुश्किल है, कहीं पे क्या मुश्किल है। मेरे ख्याल में कोई एक भी चैनल इस वक्त अपनी जगह पे मौजूद नहीं। लेकिन अब इसकी रिपेयर मेंटेनेंस जो होनी थी वो पहले जो एसओपी थी वो मुतल्लिका कमिश्नर इमरजेंसी नाफिज करता था, उसके इमरजेंसी के निफाज के साथ ही साइट पे काम शुरू होता था, लोगों को नुकसान कम से कम होता था। अब वो इख्तियार आपने कमिश्नर डीसी से उठाए, कलेक्टर से उठाए, कमिश्नर से उठाए, सेक्रेटरी से उठाए और कैबिनेट में वजीर आला अपने पास लेके गए कि इमरजेंसी लगाने का इख्तियार भी वो अपने पास लेके गए। आपके सामने है कि वो खुद इधर होता नहीं है। अब जितनी इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हुई है वो सारी फाइलें जाके नीचे मतलब वजीर आला साहब की टेबल पे पड़ी हैं। पिछले 10 दिनों से कोई किसी फाइल के ऊपर कोई अप्रूवल नहीं। सिर्फ एक काम हुआ कि जो शेर किला के अंदर जो डिजास्टर हुआ था उसकी डीसी ने अप्रूवल दी थी, वो शेर किला के अंदर इमरजेंसी में काम हो रहा है। बुवर के अंदर तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उस पर काम हो रहा है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ काम हो रहा है, किस जगह में काम हो रहा है, कहीं पर भी काम नहीं हो रहा। अब दूसरा उसने जो इख्तियार आम इख्तियार था, अब ग्रेड 1 की एक्सटेंशन, ग्रेड 1 CPS ग्रेड 1 की एक्सटेंशन वजीर आला साहब ने मुतल्लिका कंसर्न सेक्रेटरी से उठाया, अपने पास नहीं की। तो वो इख्तियार भी आपने सेंट्रलाइज की। नेक्स्ट उसने ये किया कि कोई भी इंतजामी अफसरान के पास जो इख्तियारात होते थे, जो निज़ाम चलाते थे, वो इख्तियारात आपने ले जाके अपने पास ले गए। अब रिक्रूटमेंट को के ऊपर आ जाए। पहले रिक्रूटमेंट के ऊपर उसने कहा कि मैंने ये रिक्रूटमेंट करानी है टेस्टिंग सर्विस के जरिए से, इश्तार कराओ। इश्तार हो गया, 1.5 साल का अरसा गुजरा। वो 1.5 साल पूरा हो गया, जब वो मेच्योर हो गया तो कहा कि मैंने टेस्टिंग सर्विस से नहीं करानी। उसके बाद कहा कि मैंने डिपार्टमेंट के जरिए करानी। तो फिर डिपार्टमेंट के जरिए से उसका इश्तार हुआ, वो प्रोसेस शुरू हो गया। एक टेस्ट जब हुआ, मतलब नीचे नाराबाजी शुरू हो गई, तो उसने कहा नहीं ये भी मुमकिन नहीं है, मैं दोबारा टेस्टिंग सर्विस पे जाऊंगा। फिर दोबारा टेस्टिंग सर्विस की तरफ लोग चले गए, उसमें भी 3, 4, 5 महीने जाए हो। अब उधर जाके प्रोसेस शुरू हो गया, तो अब फिर कहा कि मैंने मतलब फिर टेस्टिंग सर्विस पे आना है। तो ये कर क्या रहा है? आज एक पॉलिसी होती है रिक्रूटमेंट की कि मतलब उसकी कंसर्न सेक्रेटरी के नीचे मतलब एक एसओपी के तहत, मतलब फर्ज करें कि ट्रेजरी का ऑफिसर है, फाइनेंस का नुमाइंदा है, फलान है, किसान है, एक सिस्टम है, उसको अगले दिन चेंज करता है। चेंज करता है तो उसका मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज होता है। उस स्ट्रक्चर के चेंज होने की सूरत में वो प्रोसेस ही पूरा का पूरा इलीगल हो जाता है, लोग कोर्ट में जाते हैं, स्ट्रेस देते हैं। तीसरी बात यह है कि कंटिजेंसी के जो एम्प्लॉइज है उनके साथ पिछले 10-10 साल से वो बेचारे जलील ख्वार हो रहे हैं, जिस तरह की तकलीफ में है उनका मतलब या तो आपने रेगुलराइज करना है तो एक दफा फैसला करके रेगुलराइज करें, नहीं करना है तो आप उनको ये बता दें कि हमने नहीं करना। उनके मसले को दरमियान में रखें। मतलब ये है कि वो हर चीज में हर तबके को धोखा देता है और कोई काम नहीं करता। इसका काम यह है कि हर तबके को उसने धोखा देना है, हर वजीर को उसने धोखा देना है, हर अदारे को उसने धोखा देना है, हर पावर सेंटर को एंगेज करना है। धोखे से एंगेज करना है, झूठ से एंगेज करना। तो अब इसकी वजह से निजाम के अंदर तो कोई प्रोग्रेस किसी भी सेक्टर के ऊपर है नहीं। ना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ठीक है, ना आपके एजुकेशन का प्रोसेस ठीक है, ना आपका हेल्थ का प्रोसेस ठीक है, ना आपका कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर कोई पॉलिसी है जिसके तहत लोगों को ट्रांसपेरेंसी के जरिए से उनका हक मिल रहा है। किसी किस्म का कोई निजाम इस वक्त चल नहीं रहा। ऊपर से इनकी पॉलिसी थी वफाक में
اور گلگت بلتستان میں مزاحمت کی. کل تک یہ مطلب اینٹی امریکن پالیسی تھی ان کے پاس، ریاست مدینہ کی پالیسی تھی، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو بدنام کرنا تھا عوام کے سامنے. سپریم کورٹ کے خلاف جس طرح کا زہر اگلا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جس طرح زہر اگلا گیا، پاکستان فوج کے خلاف جس طرح زہر اگلا گیا، آج آپ کے سامنے میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ذہن کے اندر پاکستان آرمی کے بابت 1000 سوالات کھڑے کیے. ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات باور کرائی گئی کہ پاکستان آرمی جو ہے بحیثیت ادارہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. 80% پاکستانیوں کے ذہن کو آج پراگندہ کیا گیا. یہ جو پاکستانیوں کا ذہن پاک فوج کی طرف فوج کے بابت پراگندہ کیا گیا ہے، یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکی، یہ عمران خان نے کر دی. پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر کوئی سوال آج تک کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان کی جوڈیشری کو بھی عمران خان نے آج رسوا کیا اور اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات کھڑے کیے. اب پاکستان کے پولیٹیشنز کو چور ڈاکو کہنا تو اس کی عادت ہے. وہ تو اس نے اتنا گندہ کیے، سیاست کو بھی اس نے بدنام کیے، اداروں کو بھی اس نے بدنام کیے. اب اس صورتحال میں جو پاکستان کے اندر جو حالت پیدا ہوئی ہے، تو کل رات کو اچانک وہ ساری مزاحمتی جو تحریک تھی وہ منت سماجت تحریک میں بدل گئی. اچانک رابن رافیل سے ملاقات ہو گئی، امریکن اتھارٹیز کے ساتھ بارگیننگ ہو گئی، تو اگلے دن سارے معاملات تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور پھر ایکسٹینشن کی بھی بات ہوئی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو یہ جو آدمی یہ جو سیاست کے اندر جو فتنہ ہے، اس فتنے کی وجہ سے ہر ادارے کے اوپر سوال کھڑے ہو، ہر ادارے کے اوپر سوالات کھڑے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کی پالیسی کو ٹو کر کے یہاں پہ جو گلگت بلتستان میں جوکر بٹھایا گیا ہے، اب اس کی کارروائی بڑے کمال مہارت کی کارروائی ہے. اس نے جو جامع مسجد التشی ہے وہ فل فلیج اس وقت اس کے ساتھ کھڑی ہے. جامع مسجد اہل سنت جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ باضابطہ طور پہ کھڑی. اس کے علاوہ جو ریجنل کونسل کے اکابرین ہیں وہ بھی اس کے باضابطہ اس کے نرگے میں. اچھا، تمام جو وزیر ہیں ان کو بھی اس نے اپنے نرگے میں رکھا. بلتستان کے اندر جتنے ادارے ہیں، پاور سینٹرز ہیں، سارے کے سارے اس کو جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے اس نے اپنے آگے پیچھے لگا کے رکھا اور ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بولا. آج کسی وزیر کے ساتھ آپ محفل میں بیٹھے ہیں، نجی محفل میں گپ شپ شروع کریں تو وہ کہتا ہے ہماری بات تو یہ نہیں مانتا. آپ کسی سرکاری آفیسر سے بات کریں تو وہ کہتا ہے یہ تو ہماری کوئی عقل کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ کسی اور مطلب بیوروکریٹ سے پوچھ لیں تو وہ کہتا ہے کہ اس نے ہماری تو کوئی بات نہیں مانی. تو حکومت گلگت بلتستان میں کون کر رہا ہے؟ وزیر تو حکومت نہیں کر رہے، اسمبلی کی ممبران کی تو رائے نہیں چل رہی، اسمبلی کا تو فورم تو بے بس ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک ریٹائر فوجی گلگت بلتستان میں یہ نظام چلا رہا ہے، ایک ریٹائر فوجی. اور وہ ابھی وہ فرا گوگی والا پیٹرن پہ چلا رہا ہے. فرا گوگی والے پیٹرن پہ گلگت بلتستان میں حکومت چلا رہا ہے. اس کے ساتھ اسپیشل برانچ کے کچھ لوگ ہیں، اس کے ساتھ آئی بی کے کچھ لوگ. یہ 3-4 لوگ ہیں جن لوگوں نے گلگت بلتستان کے نظام کو ہائیجیک کیا. نظام، یہ پورا نظام ان 4 بندوں کے حوالے ہے. اور ان کا پروٹوکول آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں. ان کے پاس جو مراحت ہیں، جو حکومت کے وسائل ہیں اور جس طرح کے فیصلے وہ کرتے ہیں، ان کے فیصلوں سے وزیر اعلیٰ صاحب باہر نہیں نکلتے. انہی کے ذریعے پوسٹنگ ہوتی ہے، انہی کے ذریعے ٹرانسفریاں ہوتی ہیں، انہی کے ذریعے پالیسیز بنتے ہیں، انہی کے ذریعے سے گلگت بلتستان کی حکومت چلتی ہے اور انہی کے ذریعے سے تمام پاور سینٹرز کو کنٹرول کیا. یہ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ کے ذریعے سے ہر ایک کو دھوکے میں رکھ کے، ہر ایک کے ساتھ فراڈ کر کے اس گلگت بلتستان کے اندر یہ نظام چلایا جائے. تو اس صورتحال میں، اس مشکل وقت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں ان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہی ہے،
ان کے وسائل کی جو لوٹ مار ہو رہی ہے. دیکھیں کسی بھی جگہ میں آپ جائیں گے تو کسی ایک ایماندار آفیسر کو کسی اچھی پوزیشن پہ رکھنا جرم قرار دیا گیا. کسی بڑے مطلب ذمہ دار آفیسر کو اس کے عہدے پہ نہیں رکھا جاتا. آپ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے عہدیداروں کو, چھوٹے چھوٹے ذمہ داروں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ دے کے اپنے ناجائز مقاصد اور عزائم کی تکمیل ہوگی. تو ایک لوٹ مار کا سلسلہ گرم ہے. ابھی صرف ایک وزیر کے اوپر انکوائری شروع ہوئی ہے. ہم گزارش کریں گے باقی جو کرپشن کے بادشاہ ہیں ان کی بھی انکوائریاں انشاءاللہ تعالیٰ قریب ان کی بھی شروع ہو جائے. یہ جتنی کرپشن ہوئی ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, اس لوٹ مار کا حساب دیا جائے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سامنے کرتے ہیں, ہم میڈیا کے سامنے کرتے ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں, ہم مناظرے کی دعوت دیتے ہیں. یہ میرا ڈیٹا ہے اس اسمبلی میں. اگر میں نے 1 روپیہ TADA لیا ہے تو جا کے ریکارڈ دیکھے تو میں نے 1 روپیہ بھی TADA نہیں لیا پچھلے 2 سال میں. 1 روپیہ TADA میں نے نہیں لیا. اگر اس پورے اسمبلی کے اندر, اس پورے ایوان کے اندر ایک بندہ ملے وہ یہ کہے کہ میں نے TADA نہیں لیا تو میں سیاست چھوڑ دوں. یہ لاکھوں کروڑوں میں TADAs لے رہے ہیں, یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. اور ہم فاقہ کشی بھی کریں, ہم ایمانداری بھی کریں, اور اوپر سے ان چوروں ڈاکوؤں کے تانے بھی سنیں. تم بھی ڈاکو, تمہارا عمران نیازی بھی ڈاکو. یہ ہم اس طرح کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے گھر سے ایمانداری کے لیے آئے ہیں اور ہم ایمانداری سے چلیں گے. اور کوئی مائی کا لال ہمیں اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگا سکتا. ہم اوپن بتا رہے ہیں. جائیں آپ بھی اپنے ہاتھ بتائیں, آپ بھی اپنے ڈسپنسیشن بتائیں, ہم بھی اپنی ڈسپنسیشن بتائیں. کوئی ہمارے اوپر 1 روپے کا کرپشن کا الزام لگائے. ہم تو آپ کا ڈیٹا دے رہے ہیں, ہم تو آپ کے وزیر کا ڈیٹا دے رہے ہیں, ہم آپ کے اسپیکر کا ڈیٹا دے رہے ہیں, ہم آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کا ڈیٹا دے رہے ہیں. ہم تو ایک ایک کا ڈیٹا دے رہے ہیں. ان کی اور کرتوتوں کے اوپر میں بات نہیں کروں گا, باقی چیزوں کے اوپر میں میڈیا پہ بات نہیں کروں گا. اپنے منہ کو لگام دے, خاموش رہیں, اپنی حد میں رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا منہ کھولنا شروع کریں اور تم لوگوں کو گلگت بلتستان میں چھپنے کی جگہ نہ. تو جس طرح اول پھول بکا پچھلے دنوں میں, کسی ایک چیز کا سر پیر نہیں تھا. کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ بھائی ہم آج بھی کہتے ہیں فوڈ کے اوپر پالیسی لاؤ, آج بھی کہتے ہیں ریونیو کا بل آپ نے یہ چیزیں ختم کر کے لے آؤ, گلگت بلتستان کے وسائل کے اوپر کام کرو. فیصلے آپ نے کرنے. اگر آپ یہ ایکشن کمیٹی سے ڈرتے ہیں, اگر آپ کسی مطلب تنظیم سے ڈرتے ہیں, کسی مطلب چھوٹے چھوٹے فورموں سے ڈرتے ہیں, تو اس میں ہماری غلطی نہیں. آپ فیصلے کریں, آپ عمل درآمد کریں. تو آپ خوفزدہ ہیں, آپ فیصلے نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ چھوڑ دیں. گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ. بہت شکریہ صاحب. یہ جو جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں خود اپوزیشن کی منظوری سے یہ منظور ہوا ہے, بل ان کی حمایت سے منظور ہوا ہے, تو اس وقت ایوان کے اندر آپ لوگوں نے اس پر بات کیوں نہیں کی؟ دیکھیں آپ موجود تھے اس وقت. سب سے پہلے میں اٹھا اور میں نے ریکویسٹ کی کہ اس بل کو پڑھیں, شکوار پڑھیں, تاکہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ اپنی رائے دے سکیں. مجھے یقین ہے اگر یہ پڑھتے اس دن تو وہ جو فضل خالق صاحب ہیں یا وہ ہمارے خرمن سے شیخ صاحب ہیں, پڑھنے کے بعد وہ کبھی بھی ہاں نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ اس کو پڑھے بغیر پاس کیوں کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے بڑے مقاصد. میں تو ہر بل پہ کہتا ہوں پڑھو. ہم نے بل کو ووٹ نہیں دی, اس بل کو سپورٹ نہیں کیا. ہم ایک پالیسی کے تحت کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے بل کو ووٹ کیوں دیں, ہم آپ کے بل کے لیے ہاں کیوں کریں. آپ نے پالیسی لانی ہے, آپ نے بل پیش کرنا ہے, پاس کرائیں, لے کے جائیں. ہم نے تو ووٹ نہیں دیے, لیکن اس بل کے اوپر MWM کا ووٹ لیا گیا, ITP کا ووٹ لیا گیا. ہم نے تو کہیں سے لایا, کٹ اینڈ پیسٹ کیا, اس لفظ کو نکال کے پاس کرتے ہیں. اتنی عقل فہم آپ میں نہیں ہے, تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ آپ یہ کہ آپ بل نہیں پڑھا, حکومت نے بل پڑھتے تو دینی جماعتیں اس کو پاس نہیں کرتی. آپ نے نشان کہا کہ بل پڑھا جائے, اگر اس نے نہیں پڑھا حکومت نے, تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ نشاندہی کرتے اور آپ بتا دیتے کہ بھائی اس کے اندر, اس بل کے اندر یہ شک ہے. آپ دینی جماعتوں کو بتا دیتے کہ آپ کا فرض ادا ہوتا, آپ نے کیوں نہیں بتایا. اس صورت میں ہوتا ہے یہ اسمبلی کی طرح چلے. اسمبلی اس طرح چلتی ہے کہ 2 دن پہلے فولڈرز گھر میں آتے ہیں, بل کے فولڈرز گھر میں آتے ہیں کہ اگلے دن کو یہ ایجنڈا ہے, اس کے اندر یہ بل ہے. کبھی کسی ممبر کو یہ بلز فولڈر میں نہیں آتے. اس کا اردو, یہاں تک اردو ترجمہ ہو کے آتا ہے. پہلے اسمبلیوں میں یہ ہوتا تھا تاکہ وہ پڑھ سکے, اپنی رائے دے سکے.
یہاں پہ تو وہ نظام نہیں ہے نا صاحب. ہمارے پاس امجد ذیلی صاحب جس طرح اسمبلی چلا رہے ہیں وہ تو استبل سے بھی برا چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں کہ ممبر آتا ہے اس کے سامنے فولڈر رکھا جاتا ہے, اس فولڈر کو اس وقت وہ فولڈر پڑھے کہ آگے پروسیڈنگ کا حصہ بنے. اسمبلی میں آگے تو کوئی نہیں پڑھ سکتا, ادھر کسی نے بھی نہیں پڑھا. اتنے میں وہ ان بل کو ٹوٹو ایکسپٹ کر کے ہمیں بلڈوز کر کے ان لوگوں نے پاس کر کے بغلیں بچا کے چلے گئے. ہم نے تو مخالفت کی, یہ ہمارا کام تھا. ہم نے اس بل کی مخالفت اس سینس میں کی کہ یہ حکومت کا بل تھا, ہم نہیں مانگتے. امجد صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب نے گزشتہ دنوں بہت اہم باتیں کچھ یوں کہیں کہ گلگت بلتستان اسمبلی کو گرانے کی سازش کر رہے ہیں. یہاں پر 200 نتکار کا لفظ استعمال کیا اس نے, کہ کیا واقعی میں اس اسمبلی کو گرانے کے لیے کوئی سازش ہو رہی ہے پس پردہ؟ سر وہ اس دن میں حیران ہوا, اس نے یہ کہا کہ اسمبلی میں عدم اعتماد کی کوشش ہوئی, ہمارے خلاف سازش ہوئی. عدم اعتماد کی تحریک چلانے والے وزیر اعلیٰ صاحب کی اسی پریس کانفرنس میں ایک بائیں جگہ پہ تھا, ایک دائیں جگہ پہ تھا. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ود ان پی ٹی آئی چل رہی تھی وہ کوئی باہر سے عدم اعتماد کی تحریک نہیں چل رہی, پی ٹی آئی کے اندر سے تحریک چل رہی تھی, اور چلانے والا ایک دائیں جگہ پہ تھا, ایک بائیں جگہ پہ تھا. دونوں خاموش تماشائی تھے. مجھے ہنسی آ رہی تھی جب وہ بول رہا تھا بھائی عدم اعتماد کی تحریک تو آپ کے دوست کر رہے تھے, ہم تو نہیں کر رہے. امجد صاحب, جس صوبائی وزیر کی آپ بات کر رہے ہیں, وزیر خوراک کی, اس نے یہ کہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے, جو آپ نے الزامات لگائے ہیں, اس کے خلاف میں اسلام آباد کی عدالتوں میں جاؤں گا اور آپ لوگوں کو گھسیٹوں گا عدالتوں میں. کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ وہ تو ابھی تو پھر نیب کی حاضریاں پوری کریں نا پہلے, اس کو نیب سے فرصت ہوگی تو ہو جائے گا نا. ابھی تو نیب سے فرصت ہونی نہیں ہے, ابھی تو اس کو ایک نوٹس آیا, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اب جتنی ڈاکہ زنی کی ایک ایک چیز نکلے گی اس سے. سر صوبے کو گندم امپورٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ تاجکستان سے گندم. دیکھیں آپ, جو وزیر اعلیٰ صاحب کی پریس کانفرنس کا متن تھا نا, وہ ٹینیور پہ تھا, بنیادی طور پر ٹینیور پہ. آپ کے سامنے ہے جب گلگت بلتستان عبوری صوبہ بن رہا تھا تو عبوری صوبہ بننے کی صورت میں بھی 2 سال 2.5 سال کا ٹینیور کم ہو رہا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جب 2.5 سال کا ٹینیور کم ہو کے صوبہ بن رہا تھا, اس صوبے کے اندر جو رکاوٹ پیدا کرنے والی جماعت تھی وہ بھی مدینے کی ریاست کی جماعت تھی. آپ کو ابھی یقین ہو گیا نا کہ یہ بات جو ٹینیور کم کرنے والی بات ہم نے نہیں کی تھی. یہ سپریم کورٹ آف گلگت بلتستان سے ایک پروپوزل آیا تھا. ایک پروپوزل آیا تھا کہ بھائی میں اس طرح بھی میری سوچ ہے, اس پہ آپ کیا جواب دیتے ہیں, اپنی رائے دیتے. اس نے رائے مانگی, ہم سے بھی مانگی, نون سے بھی مانگی, پی ٹی آئی سے بھی مانگی. تو آپ اپنی رائے دیتے تھے. اس میں سازش والا کون سا ایلیمنٹ ہے؟ سازش تو آپ نے کی عبوری صوبے کے خلاف. جب عبوری صوبہ بن رہا تھا, آپ کا ٹینیور کم ہو رہا تھا, تو آپ نے عبوری صوبے کو بھی لات مارا. آپ اپنے مفاد کے لیے, اپنے ٹینیور کے لیے, اپنے مراد کے لیے آپ تو لوگوں کا گلا گھوٹتے ہیں. یہ ریکارڈ ہے سارا, جس طرح کی لوٹ مار آپ کر رہے ہیں. آپ کا اسپیکر کر رہا ہے, آپ کا فوڈ کا منسٹر کر رہا ہے, آپ وزیر اعلیٰ خود کر رہے ہیں. جس طرح کی لوٹ مار کر رہے ہیں, کوئی ٹھیکہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کا وزیر ملوث نہ ہو. کوئی گلگت بلتستان کے اندر مطلب لیز ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کی نظر نہ ہو. کوئی جگہ, کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں ہوٹل بن رہا ہے وہاں پہ آپ کی انوالومنٹ نہ ہو. آپ تو پورے گلگت بلتستان کو پورے کو کھانا چاہتے ہیں. اگر ہم رکاوٹ پیدا نہ کریں تو آپ گلگت بلتستان کو فروغ کر کے چلے جائیں گے. ہم نے تو بچانا ہے گلگت بلتستان کو, آپ کی شر سے بچانا ہے. امجد صاحب, آپ کا کیا موقف ہے اگر 2023 میں وفاق کے ساتھ الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ سر پیپلز پارٹی کا تو منشور ہے, یہ ہمیشہ سے ہمارا منشور رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ ہمارا منشور ہے. عبوری صوبے کے اوپر بھی ہم نے یہی ڈیمانڈ کی. عبوری صوبہ جب بن رہا تھا تو اس وقت بھی ٹینیور کم ہوگا کہ ہماری وجہ سے آیا تھا وہ پروویژن. پی ٹی آئی کی جو کے ممبر صاحبان تھے وہ اس سے معترض تھے, اور ان کو جب بھی آپ ٹینیور کے اوپر بات کریں گے تو ٹینیور کے اوپر جب بات کریں گے تو یہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. اتنے حساس ہوتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس دن ترجمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ تو اچھا, یہ سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے, وفاق میں پی ٹی ایم کی حکومت ہے, سر ان کے خلاف انکوائریز کون کرے گا, ایکشن کون لے گا؟ کیونکہ حفیظ صاحب بھی پچھلے دنوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ لوٹ مار کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور جب حکومت ہے وہ کہہ رہی کہ ہم نہیں کر رہے, یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے.
تو سر ان کے خلاف آخر کارروائی کریں گے کون آواز اٹھائیں گے؟ کیونکہ نیب کے ہاتھ بھی تو باندھ دیتے ہیں، نیب بھی تو کوئی ایکشن نہیں لیتا، اینٹی کرپشن کا یہاں پہ ادارہ ہے وہ بھی نہیں کرے، سی ایم آئی ٹی ہے ان کا بھی کوئی رول یہاں پہ نہیں ہے، تو آپ بس یہی لوٹ ماری بھی چلتی رہے گی. دیکھیں میری بات سنیں، فیڈرل ایجنسی ہے ایف آئی، وہ ہمیشہ کھلی ہے، کام کر رہی ہے، گلگت بلتستان میں موجود ہے، نیب کا ادارہ موجود ہے، انکوائریز ہو رہی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ انکوائریز نہیں ہو رہی، لیکن انکوائریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیئر انکوائری کرنی ہے نا، انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس انویسٹیگیٹ کر کے آپ نے ڈیپتھ تک پہنچنا ہے، فیکٹ تک پہنچنا ہے. تو اس کے اوپر تو انکوائریز تو تقریباً 3-4 شروع ہوئی ہیں، اس میں تو ان کے بڑے بڑے نام ہیں. رزلٹ اب تک سامنے نہیں آیا. دیکھیں انکوائریز جب مکمل ہوں گی تو ان کی ساری کرپشن آپ کے سامنے آئے گی، ان کی لوٹ مار. دیکھیں نا یہ حفیظ صاحب کے دور اب آپ یہ دیکھیں نا، اب آپ یہ دیکھیں کچھ 56-57 کروڑ کی 56-57 کروڑ کا تو میں ابھی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں نا، اگر میں نہ بولوں تو 57 کروڑ روپے ہضم ہو جائیں گے، آج ہضم ہو جائیں گے، اور ان فیوچر پتہ نہیں کتنے ارب ہضم ہو جائیں گے. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ بات کر رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے، یہ بات میں کر رہا ہوں. اگر میں یہ بات نہ کروں تو گلگت بلتستان کا بجٹ پورا کا پورا صرف ان کی ٹی اے ڈی ایز میں جائے گا، ان کی پریویلیجز میں جائے گا، ان کی مراد میں جائے گا. ہم سب نے ان کو اس لوٹ مار، یہ تو ڈاکومنٹڈ کرپشن ہے، یہ جو ان ڈاکومنٹڈ کرپشن ہو رہی ہے. ابھی 80,000 بوری بیچے گا، گندم کی بوری بیچے گا، اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ وہ تو رات کے اندھیرے میں بیچے گا نا، اس کے تو کاغذ نہیں ہوتا. ہم تو کاغذ میں ان کا لسٹ بتا رہے ہیں، ان کی لالچ بتا رہے ہیں کاغذ میں. بتایا گیا کہ 1972 میں پیپلز پارٹی پاکستان کو پاکستان کا سبسڈی 1972 میں دیا گیا. وہ تو عملی طور پر جو ہے وہ رجسٹر جو سبسڈی سی ایم صاحب نے اپنی پالیسی بیان میں کہا کہ گندم کو ہم منڈی کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت تھی، وفاق کی ذمہ داری تھی بجٹ کا حصہ بنانا، 8 ارب روپے ہو یا 11 ارب روپے ہو، وفاق کی ذمہ داری تھی. تو وہ سبسڈی وہ برقرار تھی وفاقی بجٹ میں. گزشتہ آپ کو پتا پچھلے سال پنجاب سے گندم لانے کے لیے بجٹ کا حصہ بنایا گیا 1.5 ارب روپے کو، اور وہاں سے 2 لاکھ گندم کی بوریاں لگے گئی. تو عملی طور پر تو سبسڈی ختم ہو گئی، ایک ٹیکنیکل انداز میں ختم کیا گیا. دیکھیں نا یہ ٹیکنیکل انداز میں پہلے سبسڈی کے اوپر جتنی کاسٹ آتی تھی وہ وفاقی حکومت طے کرتی تھی، پہلے وہی تھا نظام. یہ نظام تبدیل ہوا 2019 میں، یہ موجودہ اس حکومت نے کیا ہے. ادھر عمران خان کی حکومت تھی، یہاں پہ ہماری یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اب ان دونوں نے میل جول کر کے کہا کہ ہم 1.5 ارب روپے اپنے پلے سے خرچ کریں. یہ بہت بڑا بلنڈر تھا جو کہ ان لوگوں نے ابتدا کی، جس کی وجہ سے اب 8 ارب پہ فریز ہوئی ہے. 8 ارب پہ فریز ہوئی ہے. یہ فریز کروائی ہے عمران خان صاحب نے، سبسڈی کو 8 ارب پہ فریز کروائی. یہ بھٹو کا تحفہ تھا، 1974 سے بھٹو صاحب نے دیا. اب 1974 سے 2019 تک اس کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں. یہ پہلی دفعہ انٹرپشن آ گئی 2019 میں عمران نیازی کی حکومت میں. اب اس نے گلگت بلتستان کی عوام کو جو ایک سہولت حاصل تھی اس کے اندر خلل پیدا کیا، مسائل پیدا کیے، جس کی وجہ سے آج دیکھیں نا 1 منٹ کے لیے 11 ارب روپے ہیں سبسڈی. اس کی تو لوٹ مار کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے نا. اس پوزیشن کے اوپر ایک ایماندار وزیر کو بٹھانا جانا چاہیے کہ نہیں؟ کسی ایماندار وزیر کو بٹھایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ نے اس سینسٹیو حساس ترین جگہ کے اوپر ایک ڈاکو کو بٹھایا، ایک ڈاکو کو وزیر بٹھایا. اس کے بعد آپ کی سبسڈی کہاں لوگوں کو گندم ملے گی؟ لوگ تو رولیں گے، مریں گے، لوگوں کو نہ آٹا ملے گا نہ گندم کا دانہ ملے گا. وہ تو اسی میں کرپشن کر رہا ہے. ایک سوال ہے کہ گلگت بلتستان میں بحران در بحران ہے، آٹے کا بحران، گندم کا بحران، جوڈیشری میں ججز کا بحران. 15 ستمبر سے جو ججز اٹھائے گئے تھے وہ ان کے ٹینور ختم ہو رہا ہے. سمری وفاق کے پاس گئی ہوئی ہے، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو اب ایک بحران پیدا ہوگا جو ججز کے حوالے سے، اور اس پر بار کونسل نے 14-15 کو ہڑتال کا اعلان کر دیا. تو قاری صاحب کے پاس فائل ہے، آپ کی حکومت وفاق میں، تو اس بحران کو کب حل کریں گے؟ دوسری بات یہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہاں پر سیاسی سطح پر ججز کی تعیناتی کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ عمل درست ہے کہ سیاسی سطح پر ججز کی تعیناتی ہو میرٹ سے ہٹ کر؟ دیکھیں سر، جج کی اپوائنٹمنٹ ہمیشہ نان پارٹیزن ہوتی ہے، اہلیت کی بنیاد پر. جج کی بھرتی ہمیشہ اہلیت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، ایمانداری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اس کے کریکٹر کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. ابھی تک جو پروسیس ہو رہا ہے
اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے 6 بندوں کی سمریز بھیجی ہے. 6 بندوں کی سمریز اسلام آباد بھیجی ہے. اب وہ اس وقت ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ میں نے باقی نہیں بھیجنی. 6 سمریز انہوں نے بھیجی ہے. وہ 6 سمریز میرٹ پہ بھیجی ہے, اہلیت پہ بھیجی ہے. دیکھیے ہمارے وکلاء صاحبان کا اپنا ایک موقف ہے, درست ہے اس کی ان کی بات, ان پہ بات نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں آج جوڈیشل جو کرائسس ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کی وجہ سے. یہ کرائسس پیدا کرنا چاہتا ہے, ہم نے رکاوٹ پیدا نہیں کی. ہم نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اطمینان دلاؤ اور یہاں کے گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پہ کرو. آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو اپسیٹ کیے ہیں, اس اپسیٹ کے نتیجے میں گلگت بلتستان کا ماحول تلخ ہوگا. آپ اس کو اس حساب سے کرو, جو گلگت بلتستان کا سٹرکچر ہے اس بنیاد پہ کرو. آپ نے بنیادوں کے ساتھ چھیڑا ہے. اگر آپ اس بنیادوں کے ساتھ نہ چھیڑتا, فرض کریں کہ مطلب وہ اس کو میرٹ پہ لے کے چلتا, کون ہوتا تھا اعتراض کرنے والا؟ اب سچویشن ایسی پیدا ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے سیاسی بنیادوں پہ کر دیے. پہلے بہت ساری اپوائنٹمنٹس اس نے سیاسی بنیادوں پہ کر دیے. جب آپ نے سیاسی بنیادوں پہ کر دیے, جب ایک اور جماعت کو آپ نے سیاسی بنیادوں پہ دیے, آپ اپنے بھی نہ کرتے, کسی اور کو بھی نہ دیتے, پھر باقی جماعتوں کے اوپر آپ کا یہ باتیں درست ہو جاتی. آپ نے بہت سارا کام جو میٹھا میٹھا تھا ہپ ہپ کر دیا, اب آپ کو کڑوا لگنے لگا. ایسا تو نہیں ہوتا ہے, آپ کو ایمانداری سے بات کرنی ہوگی. تھینک یو سر. سر ایماندار وزیر کون ہے جس کو چھوٹ ہونا چاہیے؟ ایک منٹ. شمس الحق لون